मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि आप हर वक्त अल्लाह की बातें करते हो, तो अल्लाह का कोई नसब बताएं। अरब में नसब वसब का बहुत था ना, तो इस पर यह सूरत नाजिल हुई कि ए नबी कुल, इनको कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह यकता है, अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं, सब उसके मोहताज है। लम यलिद, नसब की बात करते हो, उसने तो किसी को नहीं जना। वलम यूलद, और ना वो किसी से जना गया। वलम यकुल लहू, और नहीं है कोई भी, कुफुवन, हम पल्ला, नहीं है लहू, उस अल्लाह के लिए, कुफुवन, हम पल्ला, अहद, कोई भी आखिर में आएगा, कोई एक भी उस अल्लाह का हम पल्ला और पैरेलल नहीं है, उसके जोड़ का कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल सबसे यकता और सबसे तन्हा है। ये जो एथियस्ट लोग हैं ना, ये अक्सर मुतालबा करते हैं कि इस कायनात को अगर किसी ने पैदा किया है तो सवाल पैदा होता है फिर उसको किसने बनाया। तो इससे वो ये साबित करना चाहते हैं कि जैसे खुदा खुद से हो सकता है तो ये कायनात भी खुद से हो सकती है। सही है ना? तो जैसे आप इस कायनात को हमेशा मानते हुए आप कह रहे हो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, कायनात को हम हमेशा से कैसे माने, तो आप अल्लाह को भी तो हमेशा से ही मानते हो ना। तो इसमें उसका भी जवाब है। भाई, इस कायनात में तो हम देखते हैं कि इसकी खासियतें से तो हम वाकिफ हैं। यहाँ विलादत भी होती है। अगर कोई बच्चा आए और कहे कि मेरा कोई बाप भी नहीं है, मेरी कोई माँ भी नहीं है, मैं खुद से आ गया, मान लोगे? है भाई? वो कहे ना मुझे, मैं पैदा हुआ ना कोई पैदा, ना मैंने किसी को जना, ना मुझे कोई जन। हम कहते हैं ऐसा होता नहीं है। बच्चा है तो अब्बा भी होगा और अम्मा भी होगी। अब उसके बारे में ये कहना कि ये बच्चा हमेशा से है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम उसकी खासियतों को जानते हैं, जबकि हम अल्लाह की खासियतों को नहीं जानते। तो ये अजीब बात है कि एक चीज जिसके बारे में आप दिन रात देखते हो कि वो खुद से नहीं हो सकती, उसके बारे में तो कह रहे हो कि वो हमेशा से है, और जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, वो आपकी अकल से बालातर है, उसके बारे में आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि वो हमेशा से कैसे हो सकता है। ठीक है ना? तो ये एथियस्ट बड़ी बेअक्ली की बात करते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हो कि बच्चा तो वालिदैन के बगैर पैदा नहीं होता, तो पहला इंसान कैसे पैदा हो गया? तो हम यही कहते हैं कि जैसे वालिदैन के बगैर बच्चा नहीं पैदा हो सकता, तो किसी के इरादे के बगैर इंसान का वजूद हो नहीं सकता। आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो यकीनन पहला इंसान अल्लाह ने अपने इरादे और कुन की ताकत से पैदा किया है, और पहली दफा कायनात बगैर किसी सबब के अल्लाह ने अपने इरादे कुन से पैदा की है। क्योंकि इस कायनात में हम देखते हैं कि बगैर किसी खालिक के या बगैर किसी क्रिएटर के ये क्रिएट नहीं होती है। तो यकीनन कोई क्रिएटर है जिसने इसको पहली दफा अपनी कुदरत से बनाया और फिर एक उसूल में चला दिया उसको। तो आप, ये अजीब बात है कि इस कायनात जिसके सारा दिन आप इसको जानते हो अच्छी तरह से कि यहाँ एक हालत से ये दूसरी हालत में चेंज नहीं होती जब तक कोई चेंजर ना हो, तो ये पैदा कैसे हो सकती है जब तक कोई क्रिएटर ना हो? तो जिस चीज के बारे में हम जानते हैं उसके बारे में तो हम फतवा दे सकते हैं, जिसके बारे में जानते ही नहीं तो उसके बारे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो हमेशा से कैसे? तो आपकी समझ में अल्लाह का नहीं आ रहा हमेशा से कैसे, और जिस कायनात को आप जानते हो वो समझ में आ रही है कि वो हमेशा से है। तो पहली दफा तो यकीनन कोई ना कोई सबब हुआ होगा ना जिससे कायनात पैदा हुई। जब कुछ था ही नहीं तो सबब कैसे बन गया? इसका मतलब एक जात है जो पहली मर्तबा किसी चीज को सिर्फ अपने इरादे कुन से पैदा करती है। तो इंसानियत की इब्तिदा पहली दफा जो हुई है बगैर किसी लॉजिक के, ना कोई बाप ना कोई माँ, अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम को बनाया, अपनी कुदरत से अम्मा हुआ को बनाया, फिर उनमें जो है ना वो अल्लाह ने ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए कि उनके मिलाप से लड़का भी पैदा हो रहा है, लड़की भी, और सब में ये वो सिस्टम अल्लाह ने रख दिया। तो फिर उससे पैदा होते चले जा रहे हैं। तो जैसे आज कोई बच्चा उठ के आता है और कह रहा है मैं खुद से पैदा हुआ, आप एक जमाट मारोगे और बोलोगे तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद से थोड़ी हो सकता है, ये कोई लॉजिक होती है पीछे। तो भाई इसी तरह ये मुमकिन ही नहीं है कि एक इंसान तो बगैर इत्तेफाक से वजूद में नहीं आ रहा, और पूरी कायनात, पूरी जो है ना वो सारा सिस्टम, समंदर, दरिया, पहाड़, और जनाब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो एक पूरा सिस्टम है, और फिर निज़ाम शमसी और ज़मीन का 23 डिग्री झुकना और मौसम बनना, और जो है वो पूरा एक सिस्टम, बारिशें हो रही हैं, पैदावार उग रही है। फिर एक एक बीज को देखो कितनी अजीब, खरबूजे का बीज देख लो, उसे जमीन में डालो, बेल उगती है, खरबूजा पैदा होता है, उसमें फिर वही बीज होता है, फिर उसे डालो, फिर वही, सैकड़ों साल से ये
یہ ایسے اتفاقات بیچ میں خود بخود انسٹال ہو گئے، یہ نہیں ہوتا. پہلی دفعہ کوئی ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس نے پیدا کر دیا اور اس کو ایک اصول میں، ایک جو ہے نا ایک اصول میں ڈال کے اس نے چلا دیا اس کو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ اگزامپل دی جا سکے اس کی. دیکھو میں یہ کہتا ہوں، یہ ولید بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس، ایک بندے کا فون آیا کہ ولید سے بات کرنی ہے. میں نے کہا کون سا؟ کہہ رہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کہا 3 قسم کے ولید ہیں، ایک لمبا والا ولید، ایک موٹا والا ولید اور ایک کالا والا ولید. کون سے کی بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا ہم نے اسی طرح یاد رکھا ہوا ہے. اب ہم پوچھتے ہیں نا یار ولید کو بلاؤ تو سب پوچھتے ہیں کون سا، تو موٹا والا ولید. موٹے ولید سے یہ مراد ہوتا ہے تھوڑا بلیک، بالکل بلیک نہیں ہے، اندھیرے میں نظر آتے ہیں، وہ اتنے بلیک نہیں ہے، تو وہ والے ولید ہیں. اور لمبا والا ولید جو ہمارے سامنے رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں آپ کیسی بات ہے، دوست ہیں وہ ناراض نہیں ہوتے ایسی باتوں سے. تو پھر خیر، تو اب میں یہ موٹا والا ولید میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ بولیں گے کون سے ولید، یہ موٹا والا ولید بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے. تو میں یہ کہوں کہ یہ کہتا ہے کہ میں خود سے وجود میں آ گیا ہوں. اتفاق کی بات ہے، ایسے کہتا نہیں، کہا نہیں ہے، ورنہ یہاں بیٹھے گا نہیں کبھی. کہہ رہے میں میرے کوئی نہ ابا نہ اماں، میں ویسے ہی پیدا ہو گیا. تو میں کہوں گا یار اس کو کوئی ایگزامپل ہے یا پیدا ہوا ہوں؟ تو میں کہوں یار اس کی کوئی مثال ہے؟ فوراً کہے گا حضرت عیسیٰ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی تو انسان تھے، تو میں بھی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر میں اس پہ غور کروں گا یہ مثال یہاں منطبق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ بات کی چیز ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان ہمیشہ کوئی بھی چیز جب ثابت ہوتی ہے اس کے کوئی ایگزامپل دیتا ہے، ایگزامپل دیتا ہے. تو یہ ایگزامپل دیں گے. میں پھر بتاؤں گا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ جو تھے ان کے تو معجزات تھے، اور تمہیں اللہ بغیر باپ کے کیوں پیدا کرے گا؟ اللہ اپنے قانون کو کیوں توڑے گا؟ تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یا تم سے کوئی بہت بڑا اللہ نے دین کا کام لینا ہے جو یہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر کریں گے؟ پھر یہ بحث ہوگی اور میں ثابت کروں گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے آپ کا غلط. لیکن ایگزامپل پیش کی جاتی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں ویسے ہی پیدا ہو گیا، اور مثال میں آدم علیہ السلام کو دلیل کے طور پہ پیش کریں، تو میں پھر ثابت کروں گا بھائی وہ تو چونکہ پہلے انسان تھے نا، تو پہلے دفعہ تو بغیر کسی سبب کے پیدا کرنا تھا، تمہیں اللہ ایسے ہی کیوں پیدا کرے گا؟ تو انسان جب بھی اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کی کیا دیتا ہے؟ ایک مثال دیتا ہے کہ یار یہ عقل سے بعید نہیں ہے، بلکہ اس کی ایگزامپل موجود ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی مثال دینی پڑے گی نا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مثال اس لیے نہیں بنتی ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں کہ جس کو تم مثال دے کے سمجھایا جا سکے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے. لہذا وہ عقل سے بالاتر ہے. لیکن ایتھیسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جس کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں، اور مثالیں اس بات پر ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی، جس کی درجنوں مثالیں دیتی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. ہائی بات سمجھ میں؟ یعنی میں ثابت کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یا یہ شخص جو ہے یہ باپ اور ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوا؟ میں کہوں یار اس جیسے جتنے بھی ہیں مثالیں ہیں ان میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جو بغیر ابا اور اماں کے پیدا ہو رہے ہوں. پھر اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں نا بغیر باپ کے پیدا ہوا بغیر ماں کے، تو یہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا، مجھے بہت مضبوط دلیل دینی پڑے گی. تو ایتھیسٹ کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، جبکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسی کائنات کی جتنی مثالیں دی جائیں گی وہ ساری مثالیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. وہ سب بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج بغیر چینجر کے نہیں ہوتی، تو پیدا بغیر خالق کے کیسے ہو گئی؟ تو ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں، جبکہ خدا جس کا کوئی ہم پلہ اور کفو ہے ہی نہیں، صحیح ہے نا، اس کی آپ ہم سے مثالیں مانگ رہے ہو، اور جس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اس کے بارے میں آپ ان مثالوں پر قیاس نہیں کر رہے بلکہ ان کے اگینسٹ آپ بات کر رہے ہو. تو یہ عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بڑے مشہور ایتھیسٹ ہے، اس نے پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے نا بایولوجی کے دلائل، اور وہ مجھے اس کا کلپ سنا، میں نے کہا یہ آدمی ایک آسان چیز کو بلا وجہ پیچیدہ بنا رہا ہے.
کہتے ہیں نا جب پھنس جاؤ تو انگلش بولنا شروع کر دو جس کو انگلش نہیں آتی. یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں. خام خام سائنس کے نا پیچیدہ فارمولے جو عام لوگوں کو نہیں آتے تو یہ اس چیز میں جاتے ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح کبھی یہ بحث کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے منکرین حدیث کا میں نے بتایا تھا نا کہ بھائی اگر یہ بخاری مسلم غلط ہے تو پھر قرآن ہمیں سمجھایا کس نے؟ قرآن تو کہہ رہے نبی کے سمجھائے بغیر تم سمجھ نہیں سکتے, تو قرآن کہہ رہا ہے تو پھر وہ نبی کا سمجھایا ہوا کہاں گیا؟ کبھی اس پہ نہیں آئیں گے, ادھر ادھر کی گھمائیں گے. تو ایسے ہی جتنے باطل لوگ ہیں نا یہ ہمیشہ بحث کو بناتے ہیں پیچیدہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے, اس لیے آپ کو عقل سے بالاتر لگ رہا ہے. وہ مثال ہے ہی نہیں بھائی, وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے, ہماری عقل سے بالاتر ہے. جبکہ انسان اور جتنی کائنات ہیں ان کی ہر چیز کی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس ہیں. آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بغیر ابا اماں کے پیدا ہو گیا تو میں کہوں گا یار ہمارے پاس جتنی مثالیں ہیں نا, ابھی جتنے اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے تفسیر کے لیکچر سنے, وہ سب آپ کی طرح کے انسان ہیں, ایک بھی ابا اماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. تو ایتھیسٹ جب یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے, ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اربوں خربوں چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خود سے پیدا ہونا تو دور کی بات, پیدا ہو کر اپنی حالت کو چینج کر لے خود سے. ایک بھی مثال نہیں ہے. تو مثالوں سے ہم ایک دوسرے پر قیاس کر کے حکم صادر کرتے ہیں کہ جب ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے تو پوری کائنات خود سے کیسے وجود میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, وہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو یہیں سے ایتھیسٹ کا اور جو خدا کے منکر اور ملحد لوگ ہیں ان کے دعوے کی اور ساری جو ان کی سائنسی تحقیقات ہے نا وہ سب یہیں سے تیل ہو جاتی ہے کہ تم پہلے اللہ کو مخلوق جیسا ثابت کرو پھر یہ کہو کہ اللہ ہمیشہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. وہ اللہ کو کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں کسی نے نہیں بنایا, وہ ہمیشہ سے. کیوں بنائے بغیر کیسے وجود میں آ گیا؟ ہم کہتے ہیں واہ یہ کائنات بنائے بغیر وجود میں آ گئی جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر ہے ہی نہیں, اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ یہ مان نہیں رہے کہ وہ کیسے وجود میں آ گیا. تو یہ اس لیے تبھی اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے جو اپنے بنانے والے کا انکار کرتے ہیں. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, سمجھ میں آ گیا. تو سورہ اخلاص کی تفسیر کیا ہے, تفسیر بیان کر دیتا ہوں, پھر ہم انشاءاللہ یہ تفسیر ہی بیان کر رہا تھا میں, ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ جو ہے اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پہ چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. 1/3 یعنی 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے. اب بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں پھر پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. تو دیکھیں ایک چیز کا ثواب الگ ہوتی ہے, درجات الگ ہوتے ہیں. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن جب قرآن کی تلاوت پوری آپ کریں گے تو اس میں صرف تلاوت کا ثواب نہیں ہے, الگ الگ صورتوں کے پڑھنے کے جو مستقل ثواب ہیں وہ بھی آئیں گے. اس میں خود سورہ اخلاص بھی آئے گی, اس کے اندر اس کا الگ ثواب ہوگا. اور جو قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور جو درجات بلند ہوتے ہیں وہ پورا قرآن پڑھنے سے ہی ہوتے ہیں, وہ درجات حاصل نہیں ہوں گے. تو مقام اور مرتبہ اور جو بہت فضیلت ملے گی وہ تو پورا قرآن پڑھنے سے, صرف جو نفس ثواب ہے وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی ملے گا. اور حدیث میں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن اس لیے بھی کہا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی دعوے ہیں نا وہ 3 ہیں, توحید, رسالت اور جو ہے آخرت. ان 3 چیزوں پہ قرآن نے بہت اہمیت سے بات کی ہے. تو ان میں ایک توحید ہے, تو اس لیے گویا 1/3 قرآن ہے. تو یہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے, اور اس میں عیسائیوں کی بھی نفی کی گئی ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. وہ بیٹے کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے. باپ کی جو قوم ہوتی ہے وہی بیٹے کی قوم ہوتی ہے, شکل بھی باپ جیسی ہوتی ہے بیٹے کی, تو جنس ایک ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا تو ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ, دوسرے مقام پر آتا ہے اللہ کی کوئی زوجہ نہیں ہے, کوئی بیوی نہیں ہے, وہ سب سے تنہا ہے, بالکل سب سے الگ. تو یہ سورت کا بار بار پڑھنا چاہیے, اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک صحابی نماز میں بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں سورہ اخلاص کی, جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے تو ان کی شکایت کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کیوں بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے سورت سے محبت ہے. تو پھر آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ جنت کی خوشخبری دی کہ جو اس سورت سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے. تو محبت کی وجہ کیا ہے کہ جس کو توحید سے, عقیدہ توحید سے محبت ہوگی اس کو اس سورت سے محبت ہوگی, کیونکہ بار بار وہ کہے گا نا اللہ جیسا کوئی بھی نہیں. آج بھی جب کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ بہت اچھے, آپ یوں. شارٹ میں تعریف یہ آپ تو منفرد ہی ہو, ہٹو بچوں کہہ دیتے ہیں نا بعض دفعہ, بھائی آپ کی تو بات ہی نرالی ہے. تو یونیک یا نرالی یا نرالے لفظ لوگ کو پسند آتے ہیں,
کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جتنے ہیں نا تو ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو آپ بھی بہت اچھے لیکن وہ بھی بہت اچھے ماشاءاللہ, تو اکثر لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. بیگم صاحبہ آپ سے کہیں کہ آپ ماشاءاللہ کتنے ہینڈسم اسمارٹ ہیں, اور آپ کے جو دوست ہیں نا وسیم بھائی, وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہیں, کیا آپ لگاؤ گے نا یہ غصہ آئے گا آپ کو, بولے گی یا تو میری بھی نہ کرتی, یا آپ بیگم کو کہو بیگم تم ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہو, اور وہ جو آنٹی کل آئی تھی نا وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, یہ نہ کہو کہ آپ سے زیادہ, بس ویسے ہی کہہ دو وہ بھی اچھی تھی, تو بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب انسان شرک برداشت نہیں کرتا تو اللہ تو غیرت والا ہے, وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور موٹے والے ولید